नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमिस्सलाह लिज़िक्री सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में जिस तरह के गुज़श्ता दो जुमे आपने मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू समात फरमाई है, तो उसी मुनासबत से आज चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। शब मिराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर पर जो इनामात फरमाए, उन इनामात में से एक इनाम इस उम्मत के लिए नमाज की सूरत में दिया गया। और उस नमाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिराज करार दिया। हदीसों के अंदर तज़किरा मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मिराज है, तो आपके उम्मती वो मिराज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसका शर्फ हासिल हुआ, वो तो मेरे और आपके लिए मुमकिन नहीं है, हमारे बस की बात भी नहीं है। लेकिन उसकी एक शक्ल और एक सूरत जो है वो तब मुमकिन है कि जिस तरह मिराज की रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को कुर्ब की इंतहाई मंजिलों पर सरफराज फरमाया, अपना वो कुर्ब अता फरमाया जिससे आगे का कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है, काब कौसैन। तो अब बंदा मोमिन के लिए जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है, वो भी अपने पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह के कुर्ब को कैसे हासिल करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक ज़रिया और सबब जो है वो नमाज को करार लिया कि ये एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए बंदा मोमिन अपने रब के हुजूर इज्ज़ो इनकिसारी के साथ जब अपनी इबादत बजा लाएगा तो गोया कि वो अल्लाह के कुर्ब की उन मंजिलों को पहुँचेगा कि जो किसी और इबादत में मुमकिन नहीं है। तो नमाज इस वजह से इस्लाम में देखिए कि बाकी जितनी भी इबादत हैं, इवन कि रोज़ा है तो ज़ाहिर है कि मरीज़ पर, बीमार पर, मुसाफिर पर वो बाद में रख ले अगर तौफीक हो, बीमारी से जान छूट जाए, तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन ये है कि नमाज तो समझ लीजिए कि अगर नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ ले, भाई खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, लेट कर पढ़ ले, इशारों से पढ़े, सिवाय इसके कि मौत आ ले, नमाज की माफ़ी नहीं है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि नमाज के बगैर ईमान का, इस्लाम का और मुसलमान होने का तसव्वुर ही कोई नहीं है। आप अंदाज़ा फरमाएं कि अहद रिसालत में मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि अपने आप को मुसलमानों में शामिल रखना है ना। तो मुसलमानों में शामिल कैसे रखेंगे? इसलिए कि मुसलमान की तारीफ़ जो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाई वो ये है कि कुफर और इस्लाम के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करने वाली है वो नमाज है। इतना बड़ा फरीज़ा कि मुनाफिकीन की भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि हमने अगर मुसलमान कहलवाना है तो फिर लाजमी है कि नमाज पढ़नी है। वो नमाज पढ़ते थे। अच्छा, फिर ये नमाज ही सिर्फ नमाज, अकेले नमाज नहीं, जमात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीछे शरीक होते थे।
تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو سوچ اور اپروچ جس پر مسلمانوں کی تربیت ہوئی، جو مسلمانوں کا روحانی ماحول ڈلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، تو وہ یہ تھا کہ نماز کے بغیر دین کا، ایمان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرنا چاہتا ہے منافقین کی طرح تو تب بھی نماز تو ضرور پڑھے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی ظاہری نشانی نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ ظاہری وضاحت تو آپ کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، انسان عمل سے پتہ چلے گا، اور اس عمل میں نماز، کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اہل ایمان اور منافقین کے درمیان یہ فرق نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ مومن جو ہے وہ نماز خوش دلی کے ساتھ پڑھتا ہے، دلی رجحان کے ساتھ پڑھتا ہے، روحانی تسکین اور مسرت کے حصول کے لیے نماز پڑھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مومن کیا ہے، منافق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بس مصیبت جان کے وقت گزارنے کے لیے سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہونے والے۔ اور اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ باری کس پر ہوتی ہے، نماز کا ادا کرنا۔ منافق بھی نماز پڑھتا ہے اور مومن بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز یہ باری ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں، اللہ کا دل کے اندر خوف رکھنے والے، باقی سب پر باری ہے۔ بس وہ اگر پڑھیں گے بھی تو ایسے جیسے کوئی مصیبت آن پڑی ہے، خوش دلی نہیں ہوگی، اور خوش دلی اور خشوع و خضوع کے بغیر نماز بے معنی ہے۔ یہ محض ایک ایکسرسائز نہیں ہے، یہ محض ایک فرض برائے فرض ادا کر کے چلتے بنے، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا کہ اگر بندہ مومن اللہ کے قرب کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے نشانی کے طور پر میرے حضور رکوع بھی کرے گا اور سجدہ بھی کرے گا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے وہ نماز کو قائم کرو۔ تو یہ معراج کا تحفہ، شب معراج کا تحفہ یہ نماز ہے۔ اب یہ نماز، اس کی کئی جہتوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک تو اس کا وہ فضائل اور روحانی پہلو ہے، وہ بھی بڑا زبردست ہے، اور دوسرا اس کا سماجی پہلو ہے۔ دونوں پہلوؤں سے ہمیں نماز پر غور کرنا چاہیے کہ اتنی جو توجہ دلائی گئی، سختی کی گئی کہ نماز ضرور پڑھنی ہے، تو اس کے روحانی، سماجی اور دیگر پہلوؤں سے کیا فوائد ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو یاد کیجئے کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، نماز کی نیت کرتا ہے، تو کس طرح وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نماز کی نیت کے ساتھ چل پڑا تو گویا کہ نماز کے اندر ہے۔ اس نے وضو کر لیا، نماز کا عزم کر لیا، تو اگر کسی سبب سے اس کی نماز رہ بھی گئی ہے، کوئی رکعت رہ بھی گئی ہے، تو اب گھر سے چلتے ہی جب اس نے اپنے رب کے لیے نیت کر لی نماز کی، تو گویا کہ وہ مسلسل نماز کے اندر۔ اگر وہ وضو کر رہا ہے تو اس کے گناہ دھل رہے ہیں،
اگر وہ رکوع کر رہا ہے تو اس کے گناہ گویا کہ اس کے کندھوں سے اتر کر بکھر رہے ہیں، اگر وہ سجدے میں جا رہا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو وہ ساری حدیثیں ہمارے ذہن میں ہوں کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی شخص 5 وقت اس کے گھر کے سامنے نہر ہو اور 5 وقت اس میں غسل کرے تو جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ عرض کی کہ اللہ کے رسول نہیں، تو فرمایا کہ بالکل یہی سمجھو کہ جو شخص 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے اسی طرح اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ روحانی طور پر مسلسل انسان جو ہے اپنے گناہوں کا ساتھ ساتھ مداوع کر رہا ہے اور اپنے لیے اجر و ثواب کو جمع کر رہا ہے۔ تو نماز میرے بھائیوں یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تحفے کے طور پر لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے اس کو معراج قرار دیا۔ نماز کے فضائل، اس کے روحانی فوائد و ثمرات بے تحاشا ہیں اور علماء اس کو کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک اور پہلو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک دوسرا پہلو کہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ میں اکثر تمام مسائل اور احکام کی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا دین وہ ہے کہ جو ہمیں جو حکم بھی دے اس حکم کے لازمی اثرات ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، ہمارے جسم پر بھی، ہماری روح پر بھی، اور اسلام کا ہر حکم ایک طرف ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور دوسری طرف ہمارا تعلق انسانوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ تو نماز کو بھی اس تناظر میں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ فریضہ ہے کہ جو عمومی طور پر ہماری تربیت کیا کرتا ہے، ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہمارے سماجی رویوں کی تشکیل میں نماز کا کردار کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ اس پہلو سے جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو نماز ایک طرف ہماری روحانی تربیت اور فوائد و ثمرات پر مشتمل ہے، اور دوسری طرف نماز وہ عبادت ہے کہ جو مسلسل اللہ کی اطاعت میں رہنے کی ہمیں مشق ملتی ہے نماز کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ آدمی بیدار ہوا، فجر کی نماز، دن بھر کی تھکاوٹ اور تھوڑا سا آرام کا وقت، ظہر کی نماز، معاملات سمیٹے جا رہے ہیں، عصر ہے، واپسی ہے مغرب اور سونے سے پہلے عشاء، یعنی نماز سے ہی آغاز ہو رہا ہے دن کا، اور ایک لحاظ سے آپ سمجھیے کہ سونے سے پہلے جو آخری کام ہے وہ بھی اٹھتے ہوئے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ہے، اور جب رات سونے سے پہلے، آرام کرنے سے پہلے، نیند سے پہلے، وہ بھی نماز ہے۔ تو مسلسل ایک مشق اور تربیت کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر بندہ مومن ہے، اٹھتے ہوئے پہلا کام اللہ کی اطاعت، اور رات نیند میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت کی اطاعت۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اس سے آپ کو وہ فرق سمجھ آئے گا جو دیگر مذاہب کے نظام عبادت کے اندر اور اسلام کے نظام عبادت کے اندر ہے، کہ یہ کوئی جز وقتی عبادت نہیں ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے گئے، کوئی بتوں کے سامنے کوئی بھجن گائے، کوئی عبادت کی، کوئی پرشاد کھا لیا، کوئی چڑھاوا چڑھا دیا اور بات ختم ہو گئی۔ نماز کے ذریعے بندہ مومن کی تربیت یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے جو ہے، 24 گھنٹے، ہر لمحہ جیسے ہی شعور کے اندر وہ آئے گا، نیند سے بیدار ہوگا تو اللہ کی بندگی کا اعتراف کرے، اور جب وہ نیند میں جانے لگا ہے تو اللہ رب العزت کی بندگی کا اعتراف کر کے وہ اپنے بستر پر جائے۔ تو 24 گھنٹے، ایک ایک لمحہ وہ بندگی کے اندر ہے۔ یہ تربیت نماز نے، یہ ہمیں نماز نے سکھایا ہے
کہ بندہ اپنے رب کا بندہ وقتی طور پر نہیں، کچھ وقت کے لیے نہیں، ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں ہے، اپنے رب کی بندگی میں ہے۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیے کہ نماز نے کس طرح ہماری تربیت کیسے کی ہے، کہ جب آپ صبح سے لے کر مسلسل وضو میں، نمازوں میں، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ سماجی سطح پر جو طہارت اور پاکیزگی کا تصور اور ایک عبادت کے طور پر طہارت اور پاکیزگی کا اس سے اعلیٰ تصور دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح کی طہارت بطور عبادت سکھائی گئی ہو کسی بھی مذہب کے اندر، کسی تہذیب نے اپنے رہنے والوں کو سکھائی ہو، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اسلام ہے کہ نماز، اس کے لیے صرف لباس ہی پاک ہونا ضروری نہیں ہے، جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہو۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ مسلسل طہارت اور پاکیزگی کے حصار کے اندر بندہ مومن ہے۔ تربیت کی کیا ہو رہی ہے کہ مسلمان جس ماحول کے اندر رہیں گے وہ ماحول لمحہ بلمحہ معطر ہے، پاک ہے، پاکیزہ ماحول کے اندر اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مومن گندا ہو سکتا ہے۔ کوئی مومن جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت، کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت آدمی نئے کپڑے پہنے، لیکن یہ حکم ضرور دیا کہ کپڑے آپ کے صاف ہونے چاہیے۔ الطہور شطر الایمان فرمایا، الطہارۃ نصف الایمان فرمایا کہ نصف ایمان ہے طہارت اور پاکیزگی۔ اب آپ اس کو اپنی سماجی زندگی میں لے کر جائیے کہ جس امت کی تربیت مذہبی طور پر عبادت کے نقطہ نظر سے یہ کی گئی ہو کہ طہارت اور پاکیزگی کا اپنے ماحول کے اندر خیال رکھنا، یہ صرف ایک قومی فریضے کے طور پر وہ نہیں انجام دیں گے، بلکہ قومی فریضے کے ساتھ ساتھ عبادت کے طور پر انجام دیں گے۔ مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب کسی مسلمان سے جو نماز پڑھنے والا ہے، جو طہارت کے تصور سے آشنا ہے، اس سے اس بات کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو گندا رکھے گا، اپنے محلے کے اندر گندگی پھیلائے گا ہر طرف، اور اپنے دروازے کے اوپر کوڑا پھینک دے گا، ادھر ادھر سڑک پر ڈال دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جس شخص نے اس انداز میں طہارت اور پاکیزگی کا سبق بطور عبادت کے لیا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک، دانتوں کی صفائی سے لے کر اضافی بالوں تک، ہر چیز اس نے سمجھی ہے، ہر چیز سیکھی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے وہ گندے ماحول کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے جو چیز نماز سے سیکھی اور سمجھی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ماحول صاف اور پاک ہو۔ یہی ہے نا ہماری تربیت کہ اگر آپ غسل نہیں کر سکے اور جسم سے بدبو آ رہی ہے، مسواک نہیں کر سکے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز کھا لی ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ اڑوس پڑوس کے لوگ آپ کی اس بو سے متاثر ہوں گے، تو بہتر ہے پھر نماز گھر پڑھ لیں۔ خود پاک رہنا ہے اور اپنی اس پاکیزگی کا اس طرح خیال رکھنا ہے کہ دوسروں کے لیے کہیں آپ اذیت کا باعث نہ بن جائیں۔ تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے اس کی یہ تربیت نہ ہو اور سماجی طور پر وہ ایک
جب سچا مسلمان ہے اور نمازی مسلمان ہے تو اپنے ماحول کو پاک رکھنے والا نہ ہو، نظم و ضبط کا، قانون کا، ڈسپلن کا پابند نہ ہو۔ اکثر میں یہ بات کرتا ہوں اور یہ بات ایسی ہے کہ بار بار کی جانی چاہیے کہ کسی جمعے میں یا اجتماع میں ایک بھی نیا دوست آیا ہے اور وہ اس بات کو یہ سمجھے کہ جس طرح ہمارے رب نے ہمیں نماز کے اندر اصول و ضوابط کا پابند کیا ہے تو اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کیوں نہیں لے کر جاتے؟ اگر یہاں ہم کسی بھی مرحلے امام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، امام نے جماعت شروع کروائی ہے اور آپ کو جلدی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو میں خود ہی پڑھ کے چلا جاتا ہوں، نماز نہیں ہوگی، نہ امام سے پہلے اور نہ ہی امام کے بعد کہ امام نے چونکہ تلاوت کم کی ہے میں ذرا زیادہ کر لوں، بڑا اچھا جذبہ ہے نا، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ قانون کا، ڈسپلن کا پابند کیا ہمیں، نظم و ضبط ہمیں سکھایا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے نظم و ضبط کو، اصول اور قانون کو عقیدے اور عبادت کے طور پر پڑھا اور سیکھا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر بطور عقیدے کے پڑھا ہے، اپنی زندگی کے اندر بطور عبادت کس کو سیکھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نمازی جب باہر نکلے تو وہ ہر جگہ پر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آئے، ڈسپلن کو توڑتا ہوا نظر آئے، یو ٹرن کی خلاف ورزی کرے، ریڈ اشارے کو توڑ دے، ریاستی قوانین کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اصل میں نماز کا وہ سبق جو ہے اس کو پوری طرح یاد ہی نہیں کیا۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے اگر دیکھیں، تماشا لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں اسلام آباد میں، تو یہ تماشا یہ ہماری نمازوں کا جو روحانی اور سماجی پہلو ہے اس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ نماز نے تو ہمیں یہ بات سکھائی تھی کہ لوگوں اپنے میں سے بہتر آدمی کو، نیک آدمی کو، پارسا آدمی کو اپنا امام بنانا، اپنی رہبری سونپنا، اس کو اپنا قائد اور رہنما بنانا، یہ نماز سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے۔ اور اس کو اس طرح ہمیں سکھایا گیا کہ اگر بہتر آدمی کا تم نے انتخاب کرنا ہے، لیکن اگر وہ بہتر آدمی بھی غلطی کرے تو پھر یاد رکھنا کہ اس کو کہو کہ سبحان اللہ، بھائی غلطی ہو گئی ہے، اللہ ہی غلطیوں سے پاک ہے، اللہ اکبر کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر، اشارہ کر کے اس کو متوجہ کرو کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، اگرچہ تم ہم میں سے بہتر ہو لیکن لازم ہے کہ تم اپنی سے غلطی سے رجوع کرو، اس پر اس کا کفارہ ادا کرو، سجدہ صاحب کرو۔ غلطی کا لیول ہے، چھوٹی ہے تو سجدہ صاحب، اور اگر بڑی غلطی ہے تو پھر متوجہ کر کے نماز توڑ دے۔ ہماری تربیت یہ ہے کہ بہتر آدمی کا اپنی قیادت کے لیے انتخاب، اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کو ٹوکنا ہے، روکنا ہے۔ اگر وہ روکنے اور ٹوکنے کے باوجود اپنی غلطی سے باز نہ آئے تو پھر آپ نماز سے نکل جائیں۔ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، آپ کسی کے پابند نہیں ہیں، میں اور آپ خدا اور رسول کے پابند ہیں۔ ہمارا امام، ہمارا قائد اور رہنما اور رہبر اور ہمارا حکمران جب تک خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہماری رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اور اگر وہ غلطی کرے گا تو ہم اس کو روکیں گے، ٹوکیں گے اور انکار کر دیں گے۔ یہی چیزیں ہم نے نماز سے سیکھی ہیں نا۔ تو اگر ہم مسجد کے امام کے لیے تو کڑا معیار قائم کریں، اور کرنا چاہیے، میں تو اکثر اس پر بات کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، اپنی نمازوں کے لیے، اپنے خطبوں کے لیے آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں جن پر آپ کو اعتماد ہے، جن کی علمی صلاحیت، جن کی اہلیت، جن کی نیکی اور پرہیزگاری پر آپ کو اعتماد ہے، اس کو آگے کریں، اپنے سے بہتر آدمی کو آگے کریں۔ یہ ٹھیک ہے، یہی شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ تربیت جو یہاں ہم نے نماز کے اندر لی ہے اور ایک عبادت کے طور پر یہ بات سمجھی ہے
बतौर इबादत ये बात समझी है कि अपने से बेहतर आदमी को आगे करना और अपना कायद और रहनुमा बनाना ये इबादत है। मुझे ये बताइए कि यही एक्सरसाइज अगर हम सोसाइटी के अंदर हम करने लगे, अपने अपने बाज़ारों के अंदर, अपने अपने टाउन और मोहल्लों के अंदर, शहरों और कस्बों के अंदर, मुल्क के अंदर, तो बेहतरी नहीं आएगी। यहाँ अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि इतना हमारा माइंड सेट तब्दील हुआ है। मैं तो ये बात शरह सदर के साथ कहता हूँ कि ये अगर हम यहाँ हमारा मयार और है और बाहर और है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी नमाज़ें कमज़ोर हैं। हमें दोबारा नमाज पर गौर करने की ज़रूरत है। नमाज की हकीकत को दोबारा दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। हमारी नमाजें कमज़ोर हैं। हमने नमाज मस्जिद की महराब से मस्जिद के दरवाजे तक रखी हुई है। इधर ही आते हैं पढ़ के, इधर ही छोड़ के चले जाते हैं। नमाज का कोई ताल्लुक हमारी रूहानी समाजी ज़िंदगी के साथ नहीं है, जबकि ये दीन वो है जो रस्म व रवाज का दीन नहीं है। हमारी समाजी ज़िंदगी के अंदर अगर उस निज़ाम इबादत के असरात ज़ाहिर ना हो, तो इसका मतलब ये है कि हमने सही मानों में नमाज ही अदा नहीं की। हमने उस नमाज को, उस फलसफे को समझा ही नहीं है। आप देख लीजिए कि उसकी सज़ा हमें क्या मिल रही है कि वो मुल्क जिसके अंदर चारों मौसम हैं, जिस मुल्क के अंदर पहाड़ हैं, दरिया हैं, सहरा हैं, जिस मुल्क के अंदर मैदानी ज़रखेज़ इलाके हैं, हर तरह के अल्लाह की नेमत जिस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिस मुल्क के लोग इतने टैलेंटेड हैं कि दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है, वो मुल्क आज़ादी की इतने सालों के बाद 75 साल होने के बाद भी उसका हाल जो हो रहा है वो आप देख लीजिए। तमाशा लगा हुआ है। कौन जिम्मेदार है? भाई मैं और आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए कि हमने इस्लाम को और इस्लाम के निज़ाम इबादत को बतौर रवायत के इख्तियार किया हुआ है कि हमारे बड़े ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करते हैं। हमने इस्लाम को बतौर दीन के दरियाफ्त ही नहीं किया। हमने इस्लाम के निज़ाम इबादत की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। ये जाना ही नहीं है कि हज पूरी ज़िंदगी का हज होता है। नमाज 24 घंटे की नमाज है। आप एक एक लम्हा इबादत के अंदर हैं। अगर मैंने और आपने नमाज की हकीकत को समझ लिया है, तो आप समझें कि आप हर लम्हा जो है वो इबादत के अंदर है। ये सूफिया का ये कौल बड़ा बामाना है, अक्सर मैं दोहराता हूँ कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। वजह उसकी क्या है कि जब आदमी उस तदब्बर के अंदर होता है, गौर व फिक्र के अंदर होता है, तो आप मत समझिए कि वो नमाज से बाहर हुआ है। वो जब तोल रहा होता है तो उस वक़्त भी उसको पता है कि सिर्फ अज़ान के वक्त ही अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह अब भी बड़ा वही है। सिर्फ कुर्सी अदल पर बैठे हुए भी वो यही सोचता है कि मेरा रब सिर्फ किसी ख़ास वक्त पर इंसानों के बारे में इल्म नहीं रखता, बल्कि वो मुझे यहाँ पर भी फैसला करते हुए और मेरी नीयत को भी वो जानता है। वो दुरुस्त फैसला करेगा, वो पूरा तोलेगा, वो दूसरों के साथ कभी जुल्म और ज्यादती नहीं करेगा। वो फैसला करते वक्त हमेशा इस बात को तरजीह देगा कि हम अपने आगे, अपने सामने ऐसे शख्स को खड़ा करें जो हम में से बेहतर हो, जो हमारी क़यादत के लिए बेहतर हो। लेकिन हमारा जो मसला है वो हमारा पैदा करता है, किसी और का पैदा करता नहीं है। लोग कहते हैं, बात करते हैं, मैंने नमाज को इसलिए रिलेट किया कि आप मुल्क की हालात को देख लें, तो मैं कहता हूँ कि ये भी नमाज़ों के अंदर कमज़ोरी का नतीजा है। सही मानों में नमाज़ें ही नहीं हम पढ़ रहे। हमारी इबादत बस रस्म व रवाज की सूरत में अदा हो रही हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी नमाज़ों के असरात हमारी समाजी और माशरती ज़िंदगी के अंदर भी ज़ाहिर हों, तो मेरे भाइयों फिर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। फिर आप इस चीज़ को समझिए कि नमाज, ये आप आए हैं ना जुमे के लिए, जमात के लिए, तो घर में पढ़ लेते हैं। क्या तरबियत दे रहा है इस्लाम? जुमे के इज्तिमा की सूरत में नमाज़ों की वही नमाज आप घर में पढ़ रहे हैं, तो एक नमाज़ें हैं।
تو کیوں یہ جماعت پر اتنا زور دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو؟ آپ غور کریں گے تو معاملہ وقت بھی اتنا ہے، رکعتیں بھی اتنی ہیں، سب کچھ اتنا ہے، لیکن اصل میں جو شعور اسلام دینا چاہ رہا ہے وہ اجتماعیت کا شعور ہے، باہمی تعلقات کا شعور ہے۔ لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے کہ میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، اس کے کام کیسے آ سکتا ہوں، دکھ اور تکلیف کو سمجھیں گے، اجتماعی طور پر سوچنا شروع کریں گے۔ جب تک قوموں کے اندر اجتماعیت نہیں آتی، اجتماعی شعور بیدار نہیں ہوتا، اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی۔ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے، میرے بچوں کا فائدہ کس میں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ سوچیں گے میرے خاندان کا فائدہ کس میں ہے۔ لیکن جب میں اور آپ اس انداز میں سوچنا شروع کریں گے، دوسری طرف سے سوچنا شروع کریں گے، انسانیت کا فائدہ کس میں ہے، کافر اور مسلمان کا نہیں سوچیں گے، پوری انسانیت کا سوچیں گے۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی کہ مسلمانوں کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں، جب یہ سوچ پیدا ہوگی کہ قوم کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں، آپ جب اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو بالکل صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ نماز اصل میں اسی اجتماعی شعور کی بیداری کا نام ہے۔ اجتماعیت پیدا کرنا یہ اسلام کے نظام عبادت کی بنیادی وصف ہے، اور یہ 1 اور 27 کا جو فرق ہے، یہ فرق ہمارے رویوں سے اگر ظاہر نہ ہو تو پھر سمجھیے کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ جماعت کے ساتھ اسی آدمی نے نماز پڑھی ہے جس نے اجتماعیت کو سمجھا ہے، جس نے قوم اور ملک کے اجتماعی مفاد، لوگوں کے مفاد، سوسائٹی کے مفاد کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے۔ اب اس کا گھر والوں کے لیے سوچنا ایک نیکی ہے، اور پوری ملت اور پوری قوم اور ملک کے لیے سوچنا، آپ اس کو ذرا ضرب دے کر دیکھیے، یہ وہی فرق آپ کو نظر آئے گا جو اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ معراج کا یہ جو تحفہ ہے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔